अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तालीम स्पेशल से मैं हूं आपकी होस्ट मरियम मुसद्दिक। अल्लाह के बाबरकत नाम से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहां कहीं होंगे बहुत खुश होंगे, ज़िंदगी चैन, अमन और सुकून से गुजर रही होगी। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू जो है वो इंतहाई अहम है, और वो अहम इसलिए है क्योंकि वो इंसानी रवैये से मुतल्लिक है। नाज़रीन, जब किसी इंसान को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया जाता है, उसे एजुकेट किया जाता है, तो अमूमी तौर पे ये तवक्का की जाती है कि अब इसका बिहेवियर बहुत अच्छा हो जाएगा। अब ये दूसरे इंसानों के साथ जब मामलात करेगा और जब ये प्रोफेशनली डिलीवर करेगा अपनी सर्विसेज, तो इसका बिहेवियर बहुत रिफाइन होगा, ये बहुत अच्छे से इंटीरिएक्ट करेगा सोसाइटी में। लेकिन अगर हम आजकल के तनाजुर की बात करें, हालात हाजरा की, तो इंसानों का जो रवैया है ये हमदर्दाना होने की बजाय जारहाना ज्यादा हो गया है, टॉक्सिक ज्यादा हो गया है। इसमें वाज़े तौर पे आपको डिप्रेशन नजर आने लगा है। तो हमारा जो बिहेवियर है वो अच्छा कैसे हो सकता है? बिहेवियर, किरदार, एथिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी में क्या फ़र्क है? इन सब पे बात करने के लिए आज हमने अपने दो मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को स्टूडियो में दावत दी है। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं मिस अस्मा हसन साहिबा, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी साहब, माहिर कानून हैं और कानून पे इनकी खासी गिरफ्त है। तो मैं आगाज़ करती हूँ अस्मा हसन साहिबा से। अच्छा मिस, ये बताइए कि रवैया बुनियादी तौर पे क्या है? देखिए, इंसानी रवैया जो है वो बिहेवियर जो है वो सीखा जाता है, यानी कि वो आप जिस तरीके से इंसान से एनवायरनमेंट, जेनेटिक्स, सारी चीजें इसमें काउंट करती हैं। जो एक्शन कोई होगा उसका रिएक्शन सामने नजर आएगा। तो बिहेवियर, रवैया बुनियादी तौर पे क्या है? मेरा आपके साथ मामले करने का जो तरीका है जी, मेरा जो आपके साथ गुफ्तगू करने का तरीका है जी, वो मेरा रवैया है। हाँ जी, उसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। आपके अल्फाज का चुनाव, उतार चढ़ाव, और मुख्तलिफ स्टाइल्स होते हैं जिसमें आप किसी को पैगाम दे रहे होते हैं कि आपका मतलब अंडरलाइन होता है, लेकिन आपका कोई टोन ऑफ वॉइस जो है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, तो उससे भी आप, तो डिफरेंट तरीकों से आप अपने जो है ना बिहेवियर उसका बताते हैं। खामोश रहने से भी आप बता सकते हैं। आपकी एक्शंस होते हैं जो कि आप खाली खामोश, जिस तरह खामोश फिल्में होती थी, तो उसमें खाली एक्शन के तहत आप अपना बिहेवियर दूसरे कैरेक्टर के साथ बताते थे कि किस तरह आपका बिहेवियर है। यानी मैं जिस तरह आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ, मैं जिस तरह आपके साथ डीलिंग करती हूँ, ये मेरा बिहेवियर है। बॉडी लैंग्वेज भी, वर्बल, नॉन वर्बल, दोनों। बाकी तो सब चीजें इसके दायरे कार में आ गई ना, लेकिन बुनियादी तौर पे मेरा आपके साथ जो मामलात करने का, डील करने का तरीका है वो मेरा रवैया है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जुबैर कुंदी साहब, ये बताइए कि अमूमन हम ऐसा नोटिस करते हैं कि हमारा जो रवैया है वो बदलता रहता है, ये वेरिएबल है। मतलब मैं आपके साथ मुखातिब हूँ, मेरा रवैया बिल्कुल डिफरेंट है। मैं घर में जाके बिहेव करूंगी, मेरा रवैया बिल्कुल डिफरेंट होगा। मैं अपने मुलाजिम के साथ ट्रीट करूंगी तो मेरा रवैया बिल्कुल डिफरेंट होगा। इसका पैमाना क्या हुआ? बेसिकली कैसे पता चलेगा कि इस शख्स का रवैया अच्छा है? कोई एक इसका पैरामीटर, कोई एक पैमाना? जी देखें, सबसे पहले तो बात यह है कि किसी को, वो कहते हैं ना, किसी का रवैया किसी को मेजर किस तरह किया जा सकता है। या तो वो आपसे कोई बात करता है, या आपके साथ खाना खाता है, या कोई आपके साथ सफर करता है। तो इन जो 3-4 जो ऐसे एपिसोड्स होते हैं, इसके अंदर इंसान का पता चल जाता है कि वो कहाँ स्टैंड करता है। और ये भी कहा जाता है कि जो आदतें होती हैं वो नस्लों का पता देती हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह से जो आपका रवैया है वो सिर्फ आप तक महदूद नहीं है, वो डिपिक्ट करता है आपकी फैमिली रूट्स को, वो डिपिक्ट करता है आपके जो स्कूल को। कहते हैं ना जी, इस स्कूल के बच्चा जो है ना वो उसका ऐसा बिहेवियर हो सकता है। जैसे अब कॉन्वेंट के बारे में कहा जाता है कि कॉन्वेंट की जो बच्चियां होती हैं बड़ी डिसेंट होती हैं, उनका एक इस तरह से प्रोमिनेंट है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि रवैया सीखा जाता है बाकायदा? ऑफ कोर्स सीखा जाता है और सिखाया जाता है। सिखाया जाता है। मुझे सिखाया जाए मेरा बिहेवियर क्या होना चाहिए? जी ऑफ कोर्स। उसमें यह है कि सबसे पहली बात यह है कि आप जब घर से निकलते हैं तो घर, जब बच्चा घर में होता है तो घर में वो बड़ा, हम भूल जाते हैं, छोटे बच्चों को इग्नोर कर देते हैं कि ये बच्चे जो है ना कुछ समझ नहीं रखते, हालांकि वो बहुत तेज लर्नर होते हैं और उनकी जो कोरा दिमाग के होता है उसके ऊपर प्रिंट हो रहा होता है एवरीथिंग, हर चीज। वो देखते हैं, इवन के जो बच्चे हैं माँ बाप के जूते पहन लेते हैं, वो माँ बाप जैसा बनना कोशिश करते हैं, वो इमिटेट करते हैं उनके जैसा। अब अगर कोई बाप या माँ उसको जैसा रवैया देगी
اس کو بات کرنے دے گی اور اس کو بات کرتے ہوئے اس کے منہ پہ ہاتھ نہیں دے گی, اس کو جھڑکے گی نہیں, تو بچے میں پیشنس بڑھتا جائے گا. اگر کوئی بچے کی بات نہیں سنے گا تو بچہ امپیشنٹ ہوگا, اس کی نفسیات اس کے اوپر یہ اثرات ڈالے گی کہ اگر آپ چیخ کے بات کریں گے تو اس کا آپ کو کوئی توجہ دے گا. مسئلہ یہ ہے کہ توجہ کس طرح حاصل کرنی. ہر بندہ توجہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنی بات سنانا چاہتا ہے, دوسری کو سننا نہیں چاہتا. وہ کہاں سے؟ پہلے گھر سے شروع. توجہ لینے کے لیے بھی وہ اپنے بیہیویئر کچھ ویریبل کر کے چینج کرتا رہتا ہے. آف کورس جو آپ کسی کے اٹینشن سیکھ کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں, تو بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو آپ اسکول میں یا کلاس میں یا گھر میں کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو اگنور کیا جاتا ہے. تو اگنورنس, ان کی جو اگنور کیا جاتا ہے اس کا بھی ری ایکشن ہوتا ہے, ان کے رویے میں نظر آتا ہے. اس طرح سے اگر کوئی پیرنٹس آپس میں ماں باپ پولائٹ طریقے سے بات کرتے ہیں, آپس میں لڑتے نہیں ہیں, تو بچہ دیکھتا ہے کہ وہ اس کے بچے کے اوپر خوشگوار اثرات آتے ہیں. اچھا بیہیویئر ڈیولپ کرنے کے لیے اچھا ماحول اور رویے سے ٹریٹ کرنا بچے کو بہت ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. بہت. اچھا مس اسما, چونکہ آپ پروفیسر ہیں اور یوتھ سے روز آپ کی ڈیلنگ ہوتی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے تعلیم کتنا ڈیلیور کر پا رہی ہے ہمارے بیہیویئر کو اچھا کرنے میں؟ کیونکہ میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ یونیورسٹیز میں اگر کوئی لڑائی ہو جاتی ہے دو گروپس کی یا کوئی اور بات ہو جاتی ہے, تو وہاں پہ بھی لوگ مار دھاڑ اور ابیوز سٹارٹ کر دیتے ہیں, چیزیں توڑتے ہیں. تو یہ ہماری, اس کا مطلب ہے ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ ایک بنیادی مقصد پورا نہیں کر پا رہی رویے اچھے کرنے کا. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل, جس طرح آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ٹریننگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جس طرح بچے کی جو پرسنالٹی فارمیشن ہے وہ فرسٹ 5 ایئرز میں ہو جاتی ہے, لہٰذا گھر کا ماحول اور ماں باپ کی بات چیت, جو الفاظ کا چناؤ ہے, مینرزم ہے, گھر میں کس طریقے سے بات کس ٹون میں کی جاتی ہے, کون سے, اور پھر اسکول کے اندر کون سا اسکول ہے, ایکسپوجر کیا ہے, اس میں بچے کی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. اور اس میں آپ کا پھر جب وہ کالج میں پہنچتا ہے بچہ ٹین ایج میں, تو اس کے پاس اب وہ خود سے سیکھنے والا کوئی بچہ ہو تو وہ سیلف امپروومنٹ کی طرف جاتا ہے, جس طرح وہ دیکھتا ہے کہ وہ اچھا کیسے بن سکتا ہے. اگر اس کے اندر خود خواہش ہو تو وہ اچھا بننے کی, اچھا انسان بننے کی خواہش ہو تو وہ کر سکتا ہے. ورنہ ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں وہ اچھی طریقے سے, ان پہ تعلیم ڈگری کا کوئی اثر نہیں ہوتا, کیونکہ اٹ لیکس ٹریننگ. آپ کو ایجوکیشن خالی ایک ڈگری دے دیتی ہے, اور اگر جو پراپر طریقے سے وہ جو گھر میں دیکھ رہا ہے ہوتے ہوئے پریکٹیکل, جس طرح وہ سر بتا رہے تھے کہ جس طرح وہ امیٹیٹ کرتا ہے, جو بھی وہ اسکول میں اور گھر میں دیکھتا ہے وہ اسی کو سچ جانتا ہے. آپ جتنا مرضی اسکول کی ٹیچر کہہ دے یا ماں باپ کہہ دیں, اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ جھوٹ ہی بولے گا, اور اگر وہ بدتمیزی آپس میں کریں تو وہ بدتمیزی سیکھ لے گا, ابیوز سیکھ لے گا, گھر سے سیکھتے ہیں. لیکن ہمارے گھروں میں, ہمارے اداروں میں جہاں پہ ہم یہ پروڈکٹ بھیجتے ہیں, جہاں سے انہوں نے تیار ہو کے نکلنا ہے, جو ان کی نرسریز ہیں, وہاں تو بیہیویئر کو صحیح کرنے کا, اخلاق, کردار, رویے سکھانے کا کوئی خاطر خواہ تمام نہیں ہے. ہاں جی, یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے اور ہمارا بنیادی جو عقائد ہیں اس میں جو آپ کی اخلاق اور اخلاقی تربیت بہت ضروری ہے, اسٹارٹنگ فرام مدر, اور گھر کا ماحول, اور پھر اسکول کی تربیت. اور اگر آپ اسکول نہ بھی کریں, ہوم اسکولنگ بھی کریں, تو پھر بھی آپ کے جو بھی بچے کے ساتھ جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں, اور وہ ٹریننگ کرے ہوتی ہیں. آپ اس کو, آپ بے شک ماں باپ نہ سمجھیں کہ یہ ٹریننگ ہو رہی ہے, لیکن وہ بچے کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ جو, یعنی پہلے تو والدین یہ بات سمجھے نا کہ یہ جو شخص بچہ ہم دنیا میں لائے ہیں, اس کے بیہیویئر کو اچھا بنانے کی ذمہ داری ہماری ہے. جی ہاں, تو میں پہلے خود رول ماڈل بنوں اس کے سامنے. بالکل ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ یہ مشکل کام ہے, کیونکہ اب وہ جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ اس بات کو نہیں فیل کرتے کہ اگر وہ کچھ غلط کر رہے ہیں تو بچہ ان سے سیکھ رہا ہے. اس سے ٹریننگ سینٹر, جو گھر ہے وہ ٹریننگ سینٹر ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ سارے بچے اسکول میں بھی جائیں, ہوم اسکولنگ بھی کا بھی بہت رواج ہے. اچھا, یہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ ٹریننگ سینٹر آپ کا گھر ہے. ٹریننگ سینٹر آپ کا گھر ہے, اور جتنی بھی آپ اچھی باتیں سیکھتے ہیں یا بری باتیں سیکھتے ہیں, تبھی تو وہ کہتے ہیں نا کہ بات چیت سے, مینرزم سے خاندان کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کس خاندان کے ہیں, یا آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ کون ہیں, وہ کیا کرتے ہیں. اگر بہت اچھے اخلاق کا بچہ ہو یا بچی ہو تو ہم ضرور اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں, اچھے اخلاق کی طرف. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے جو معاشرے میں نا اس کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی, جو اخلاقی تربیت ہے اس کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی. ٹھیک ہو گیا. اچھا زبیر صاحب, آپ تھوڑا اس کے اوپر وضاحت کیجئے
کہ انسان اگر بنیادی خواہشات سے محروم رہ جائے یا اس کی جذباتی تربیت اس انداز سے نہ کی جائے تو کیا یہ بھی انسان کے رویے پہ فرق ڈالتی ہے، پازیٹیو نیگیٹو؟ بالکل بالکل صحیح بات ہے. وہ لوگ جو انڈر پریویلیج ہوتے ہیں، انڈر پریویلیج لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں، جب وہ ترقی کرتے ہیں یا کسی طریقے سے وہ اچھے عہدوں پہ پہنچ جاتے ہیں تو ان کی نفسیات میں کچھ چیزیں ان بلٹ ہو چکی ہوتی ہیں، ٹراما بانڈنگ ہو چکی ہوتی ہے، آف کورس وہ ڈپکٹ ہوتی رہتی ہیں گاہے بگاہے، ان کے بیہیویئر میں شیڈو کرتی رہتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ہے کہ کسی گڈ لک کے اس کو اچھا انوائرمنٹ مل گیا، کسی کی بیڈ لک کے اس کو برا انوائرمنٹ ملا، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری زندگی آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. آپ اس کو اگر کانشیسلی چیزوں کو ریموو کرنا چاہیں اور پرسنالٹی کو گروم کرنا چاہیں تو پرسنالٹی کسی حد یا کسی بھی ایج پہ جا کر گروم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ایسا گھوڑا ہے جو آپ اس کو، جو رویے کا گھوڑا ہے، اس کو کسی سٹیج پر بھی لگام ڈالی جا سکتی ہے، اس کو کبھی بھی اچھا کیا جا سکتا ہے، کبھی بھی اچھا. میں اس کی مثال دیتا ہوں. نیت درکار ہے، نیت درکار ہے، ٹریننگ درکار ہے. اب میرا تھوڑا سا پرسپیکٹو ڈفرینٹ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اب ایک دیہاتی نوجوان جس کو کبھی قانون کا نہیں پتا، رولز کا نہیں پتا، ریگولیشنز کا نہیں پتا، اٹھنے بیٹھنے کا پتا نہیں ہے، لیکن وہی دیہاتی نوجوان اگر آرمی میں چلا جاتا ہے، کسی آرمڈ فورسز میں چلا جاتا ہے، کسی ڈسپلن فورس میں چلا جاتا ہے، وہ وہاں جا کے فارمیٹ ہو جاتا ہے. اس کی بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، غلط چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کو ٹریم کر دیا جاتا ہے. جس طرح ایک مالی ایک جھاڑی کو ایک خوبصورت پودا بنا دیتا ہے، بالکل اسی طرح سے ایک ٹریننگ سینٹر کسی بھی بد تہذیب کو تہذیب والا بنا سکتا ہے اور کسی تہذیب والے کو بد تہذیب میں کنورٹ کر سکتا ہے. انسان سازی باقاعدہ ایک ہنر ہے اور اس کے لیے جو انسٹیٹیوشن ہے اس کا کردار بڑا اہم ہے. وہ کالج بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی پروفیشنل ادارہ بھی ہو سکتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں پروفیشنل، کسی پروفیشن میں جاتے ہیں، ان کا ٹوٹل بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے. اگر کوئی بندہ سپوز کوئی جہاں پہ یہ نہیں ہے، وہ انسان ایک ہستی ایسی ہے جو پانی کی طرح اس کی شکل جو ہے ڈھل جاتی ہے جب جس سانچے میں وہ جاتا ہے. بالکل اس کی انسان کی پرسنالٹی کو شیپ اپ کیا جا سکتا ہے. اس کو CSS لوگ کرتے ہیں، اس کے بعد ٹریننگ کیوں کروائی جاتی ہے؟ اگر شروع سے بندہ خراب آئے تو اس کو سلیکٹ کیوں کر لیا جاتا ہے؟ نہیں سر، وہ تو پروفیشنل ٹریننگ ہو گئی نا، وہ بیہیویئر کی ٹریننگ اس سے بالکل ڈفرنٹ ہے. اس میں میں ایک چیز امپورٹنٹ بتا دوں، ان ساری خرابیوں کو کرب ڈاؤن کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی ول چاہیے. ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے. اب ہم قانون کو لاگو نہیں کرتے، گھر میں رولز کو لاگو نہیں کرتے. جس معاشرے میں، جس شخص میں، جس سوسائٹی میں، جس ملک میں قانون رولز نہیں ہوں گے، وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی، وہ ملک، وہ انسان بکھری ہوئی حیثیت رکھے گا. وہ کمپوزیشن اس کی نہیں ہوگی. باقی آپ کی سوسائٹی کے کوئی اثرات ہوتے ہیں. پھر اس میں استاد کا رول بہت اہم ہے. استاد آپ کی نفسیات کو، استاد ایک رول ماڈل ہوتا ہے، ہر انسان کا ایک رول ماڈل ہوتا ہے. اچھا، استاد کی آپ نے بات کی ہے تو یہ استاد جو ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ان سے پوچھتے ہیں، استاد کس طرح کیا کردار ادا کر سکتا ہے بیہیویئر کو ڈیولپ کرنے میں؟ اچھا، اب اس میں 2 سٹیجز ہیں. ایک تو استاد ہو گیا اسکول کا اور ایک ہو گیا کالج کا یا پروفیشنل کالجز کا. تو اس میں جو یہ استاد پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ استاد خود کتنا کانشیس ہے کہ وہ جو بیہیویئر کلاس کا ہے، ڈسپلن کنٹرول کرنے کا، کیونکہ وہ اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، ذمہ داری قبول کرے کہ میں نے ان کی تربیت کرنی ہے. بالکل. اب وہ کیونکہ ماں باپ سے تو فارغ ہو کے بچہ آ گیا اسکول میں یا کالج میں، اب وہ استاد کے پاس کنٹرول آ جاتا ہے ڈسپلن کلاس کے اندر لے کے آنے کا. اب وہ اگر اپنا رول کو صحیح نبھائے تو وہ اس کی کلاس میں شور نہیں ہوگا، بچے کام کر رہے ہوں گے تو وہ آپ سمجھ آئیں گے کہ استاد جو ہے اس کا ڈسپلن بہت اسٹرانگ ہے. نہیں، میرا سوال یہ، میں اگر بحیثیت استاد، میں استاد ہوں، میں سکھانا چاہوں اپنے بچے کو کہ رویہ تمہارا اچھا ہونا چاہیے، تو یہ چیز میں اس کو کیسے سکھاؤں؟ پھر آپ اس کو خود بول کے یا خود سے یعنی کہ ایکٹ کر کے ہی، وہ آپ کو آپ کے کہنے سے نہیں بچے سمجھیں گے. اگر آپ نے اس بچے کو جب تک آپ نہ کہا
اور اچھی طریقے سے تمیز سے بچے سے نہ بات کی کہ آپ بچہ آپ کیا کر رہے ہیں، تم یا تو کہہ کے نہ بات کی، آپ نے اس سے اچھے طریقے سے بات کی تو بچہ فوراً نوٹ کرتا ہے کہ یہ مجھے رسپیکٹ دے رہے ہیں. تو جب آپ ماں باپ کو اور ٹیچرز کا یہ فرض ہے کہ وہ بچے کو رسپیکٹ دیں تاکہ وہ رسپیکٹ دینا سیکھیں، رسپیکٹ لینا اور دینا دونوں سیکھیں. تو یہ ایک بہت بنیادی چیز ہے. سب سے پہلے تو رسپیکٹ سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے نا، پھر آپ ورڈز استعمال کرتے ہیں، پھر ٹون آف وائس استعمال کرتے ہیں، اچھے طریقے سے نرم گفتاری سے بولنا. یہ تو ہمارے سارے اخلاقی تربیت تو ہمارے دیکھیں اسلامی معاشرے کا بھی حصہ ہے کہ آپ نے جو ٹیچر ہے یا جو بھی استاد ہے یا جو ماں باپ ہیں وہ اپنے بچے کو جب سکھا رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بچے کا انٹریکشن جو ہے وہ وہی ہونا چاہیے جو کہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ بچہ سیکھے ان سے. وہ آگے اگر آپ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بولیں گے نہیں، بچے کے ساتھ اس کی عزت نہیں کریں گے تو بچہ کیسے سیکھے گا کہ عزت کیسے کرتے ہیں، کیسے دی جاتی ہے. جی ہاں. اچھا سر، ایک بہت اہم سوال، جتنی تحقیق دنیا میں ہوئی ہے بیہیویئرز کے اوپر، معاشروں کے اوپر، یا وہ معاشرے جہاں پہ لوگوں کا بیہیویئر بہت اچھا ہے، پرسکون ہے، پازیٹیو ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر قانون نافذ اچھے سے کر دیا جائے تو لوگوں کا بیہیویئر پازیٹیو ہو جاتا ہے. جی بالکل. تو اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے کہ کیا اگر پاکستان میں بھی ہم کبھی کامیاب ہو جائیں قانون نافذ کرنے میں، مجھے اس بات کی شیورٹی مل جائے کہ مجھے میری عزت جان مال کا تحفظ ملے گا اور میرے حقوق پامال نہیں کیے جائیں گے، تو کیا اس سے امن و امان پیدا ہو جائے گا اور بیہیویئر اچھے ہو جائیں گے؟ جی، فنڈامنٹل رائٹس میں ایک رائٹ ہے، اس کو رائٹ آف ہیئرنگ کہتے ہیں. رائٹ آف ہیئرنگ. جب معاشرے میں ہر ایک شخص کو رائٹ آف ہیئرنگ مل جائے گا، اس کی بات اگلا دوسرا سن لے گا تو اس کو آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں اور اس کو حقوق حاصل کرنے میں اور فرائض کی ادائیگی کے اندر. لیکن سر سننے کا رواج تو یہاں خاصا کام ہے، بولنے کا رواج. یہی تو مسئلہ ہے نا، ہم دوسرے کو سننا نہیں چاہتے، ہم خود سے ججمنٹ دے دیتے بغیر سنے. ہم لوگ 3 لوگ بیٹھے ہیں، میں یہ فیصلہ کر لیتا ہوں کہ یہ آپ دونوں غلط ہیں، میں ہی ٹھیک ہوں. یہ بہت غلط رواج ہے. اللہ پاک نے شیطان کو بھی رائٹ آف ہیئرنگ دیا تھا. بالکل. کہ آپ نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اس کی وجہ بتائیں، تو رائٹ آف ہیئرنگ ملا نا اس کو. اسی فلسفے کے تحت ہمارے آئین پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ آرٹیکلز موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ کو سنا جائے اور آپ کی بات کو سن کے فیصلہ کیا جائے. یہ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ حقوق جو ہے وہ اس کے ساتھ فرائض جڑے ہوئے ہیں. جب لوگوں کو حقوق ملنا شروع ہو جائیں گے تو ان میں فرائض کی ادائیگی کا بھی جذبہ اور حوصلہ بڑھ جائے گا. بالکل. ان کو یہ پتہ چل جائے گا لوگوں کو کہ اگر ہم اپنا حقوق لیں گے، اس صورت میں حقوق ملے گا جب ہم فرض ادا کریں گے. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آئین پاکستان کے اندر آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ آپ کو ریاست کا وفادار ہونا چاہیے. اگر آپ ریاست کے وفادار ہوں گے تو اس کے بعد جو دوسرے آرٹیکلز ہیں وہ فنڈامنٹل رائٹس کے آرٹیکلز ہیں. رائٹ آف آپ کو جو ہے نا وہ اسپیچ ہے، رائٹ آف لبرٹی ہے، رائٹ آف پراپرٹی ہے، یعنی کہ رائٹ ٹو لائف ہے، رائٹ ٹو میری ہے، جو مختلف رائٹس ہیں. وہ رائٹس تب کریٹ ہوں گے جب آپ ریاست کے ساتھ وفادار ہوں گے. سملرلی اگر ہم دوسروں کو حقوق دینے کا جذبہ ہمارے اندر دوسروں کو حقوق دینے کا جذبہ ہوگا تو تب ہمیں حقوق ملیں گے. یہ وائس ورسا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اچھا سر، ہمارے سوسائٹی کے اندر رویے خراب ہونے کی کیا اکلوتی وجہ یہی ہے کہ ہم جو ہے قانونی نافذ کر سکے؟ اس میں بالکل صحیح. ہم یہ تو کہہ کے ہر ذمہ داری سے نہیں آزاد ہو سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ سننے کا تو رواج ہی نہیں ہے، اور اللہ نے شیطان کو بھی سنا پہلے کہ تمہاری کیا ریزن ہے تم سجدہ نہیں کر رہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر میری ایفیلیشن کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہے، میری جذباتی وابستگی کسی شخص کے ساتھ ہے، یا میرے پیرنٹس کو یا مجھے کوئی ابیوز کرتا ہے، مجھے کوئی مس ٹریٹ کرتا ہے، تو سڈنلی میرا رویہ وہاں پہ سیم ایز اٹ از اس ابیوزر جیسا ہو جاتا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ از کوائٹ انفارچونیٹ. ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں جو تعلیم مل رہی ہے وہ بیسیکلی جو تعلیم ہے وہ رٹا بازی پہ مشتمل ہے. امتحان پاس کرنے کا ایک وہ ہے، اس میں آف کورس تربیت کا ایک بہت بڑا فقدان ہے. اختلاف رائے کی ہمیں تمیز نہیں، اس میں اختلاف ہے. اب کچھ یہ ہمارے اندر پیشنس نہیں ہے، رائٹ آف ہیئرنگ نہیں ہے. میری اوپینین کو کوئی دوسرا سمجھنا نہیں چاہتا، سننا نہیں چاہتا، چاہے میں غلطی کیوں نہ ہو.
میری اوپینین کو پولائٹ طریقے کے ساتھ کوئی بندہ ریفیوز کرتا ہے. شوگر کوٹڈ الفاظ استعمال کرنے کا رواج ختم ہو گیا. اب اور یہ جو بیریئرز ہیں جو اخلاقیات ہیں, دیکھیں اخلاق کی خلاف ورزی پر کوئی سزا نہیں, لیکن اس کے ساتھ ایک معاشرے میں ایک اخلاقی سزائیں بھی ہیں. یعنی اگر آپ کو بچہ اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو باپ اس کے ساتھ بولنا چھوڑ دیتا ہے. سر آپ کے پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہو گیا, یہیں سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں خوش آمدید. گفتگو کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں زبیر صاحب سے. اچھا سر, پروگرام پہ جانے سے پہلے آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ ایتھیکل کرپشن کو ہم کرپشن سمجھتے ہی نہیں. مثال کے طور پہ میں نے اگر آپ سے بدتمیزی کی ہے تو کی ہے بھئی, آپ کا ایکشن ایسا تھا, میرا ریئیکشن آیا. تو اس چیز کو ہمارے بیہیویئر کے اتنے ٹاکسک اور ڈسٹارٹڈ ہو چکے ہیں کہ ہم کسی کو زبان ہاتھ سے تکلیف دیتے ہوئے انتہائی انسینسٹیو ہو جاتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں جب بھی کسی معاشرے کے اندر اخلاقی دیوالی پن کا شکار ہو جاتا ہے کوئی معاشرہ, تو اس کے لیے اس کی تباہی جو ہے نا یقینی ہوتی ہے. تو اخلاقیات جو ہیں وہ ایک بڑا اس کے لیے امپورٹنٹ ہے. اب یہ نہیں کہ اخلاقی کرپشن کسی نے کی ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے, اس کی سزا معاشرہ تجویز کرتا ہے, اس کے ساتھ ایک سوشل بائیکاٹ ہو جاتا ہے. اگر کوئی اخلاقی حرکت کر, جیسے کوئی سپوز مجمع کو بندہ کسی کو گالیاں دینا شروع کرتا ہے تو دوسروں کا فرض ہے کوئی جو وکٹم ہے اس کو وہ ساتھ دیں. اب لوگ کیا کرتے ہیں, وہ وکٹم کو سمجھانا شروع کرتے ہیں یہ تو ہے ایسا, آپ کس کو چھوڑو. اچھا سر, آج رہے تفنن میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. اگر شریکوں میں لڑائی ہو جائے اور کوئی ایک شخص جو ہے وہ بدتمیزی کرے تو دوسروں کو اس کا ساتھ چھوڑ دینا چاہیے, دوسری فیملی کو؟ دیکھیں بحثیت معاشرہ تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اگر ہم ایک پڑھے لکھی سوسائٹی سے بلانگ کرتے ہیں, اگر ہم اسلامک ریلیجن سے بلانگ کرتے ہیں, اگر ہمارا مذہب اسلام میں سکھاتا ہے کہ اخلاقیات, جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خلق ہے اس کا ایک بہت بڑا مقام ہے اور اخلاق والے کو ایک باقاعدہ الگ سے مقام دیا گیا ہے. تو اسی طریقے سے مخلوق خدا کے ساتھ جو آپ کے رویے ہیں, جو ایون کہ ہم جو سائل کی بات کرتے ہیں, قرآن نے واضح طور پر بتایا ہے کہ سائل کو جھڑکو مت. بالکل, جھڑکنا کیا ہے؟ رویہ ہے. جھڑکنے کے اوپر کوئی جو ہے نا وہ ایک اخلاقی حرکت ہے نا جی, لیکن قرآن نے منع کیا. اسی طریقے سے آپ یہ بتائیں کہ پازیٹیو اخلاق, جب پازیٹیو رویہ آپ کے لیے نعمتیں لائے گا, آپ کے لیے انعام لائے گا, آپ آگے بڑھتے جائیں گے, آپ زندگی میں ترقی کریں گے. جبکہ نیگیٹو جو آپ کا رویہ ہوگا وہ آپ کو پیچھے کی طرف لے جائے اور سوسائٹی میں بڑی پازیٹیو فضا کریٹ ہوگی, سانس لینے کے قابل ہوگا اس شخص کی پروسپیرٹی ہوگی. اور اگر آپ اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنے اخلاق کو ترتیب دے دیں تو آپ کے اخلاق بہترین ہو سکتے ہیں. بالکل, اور آپ کی پرسنالٹی. اچھا مس اسما, معافی کا کیا رول ہے رویوں کو اچھا کرنے میں؟ ہاں جی, ہمارا دیکھیں, ہم اپنے, میں وہی کہوں گی کہ ہم نے بیسک سے نا ہم ہٹے ہوئے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فتنہ ختم کرو اس دنیا میں, اور اگر کوئی جھگڑا ہے, کوئی آپ کی ناچاکی ہے یا کسی سے آپ کی ڈفرینسز ہیں تو وہ اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے, لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ اگر آپ معاف کر دیں, درگزر کر دیں, معاف کر دیں اس کو, تو اس سے پھر یہ ہوگا چین ریئیکشن شروع ہو جائے گا. معاف کر دیں گے تو معاف کرنے کی روایت پڑ جائے گی اور لوگ اچھی طریقے سے اپنے, یعنی کہ ہمیں اچھا انسان بننے کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ نہ کہ کیا معافی دینے سے لوگوں کے رویے بھی بہتر ہوں؟ بہت رویوں میں بھی پازیٹیوٹی, بہت فرق پڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے. اور جب آپ فتنہ ختم کرنے کے لیے کسی کو معاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ دیتا ہے. پھر لیکن ہمارے معاشرے میں تو آپ کسی کو معافی دے کے دیکھیں, وہ اس کو کوئی بڑی بات کنسیڈر ہی نہیں کرتے.
تو یہ تھاٹ پروسیس بھی تو ہے نا. جی ہاں, اس میں دیکھیں اب انسان جیسا سر بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں وہ مقبول ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا. تو اس دنیا میں جو بیسٹ ہیومن بینگ ہے, اگر آپ اشرف المخلوق بننا چاہتے ہیں, اب یہ مخلوق تو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوق ہیں, لیکن یہ ایک وہ والا کرائٹیریا ہے جہاں تک ہمیں پہنچنا ہے سیڑھی لگا کے. ہم ہیں نہیں, ہم تو انسان پیدا ہوئے ہیں, لیکن ہمیں اپنی گروتھ, اگر ہم نے تربیت نہیں ہمیں ملی تو ہم اپنی سیلف ٹیچنگ بھی کر سکتے ہیں. جب ہم ٹین ایج میں بچے چلے جاتے ہیں اور 18 کے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر ایک ذمہ دار شہری بن جاتے ہیں, وہ خود بھی اپنے آپ کو سیلف امپروومنٹ کی طرف جا سکتے ہیں, اب اپنی اخلاق اور اپنے آپ کو کردار کو خود بھی ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ کوئی اس پہ کوئی سٹیپ نہیں لگ گیا کہ اگر آپ کے پاس اچھے ماں باپ کا نہیں تھے یا اچھا علاقہ نہیں تھا رہنے کا یا اچھی تربیت نہیں ہوئی ہے تو آپ اس طرح کے ہیں. ہاں, یہ تو آپ بالکل ہمیشہ سیلف امپروومنٹ سے تو ہمیشہ انسان سیکھتا ہی رہتا ہے. جی اچھا زبیر صاحب, ہمارے رویوں کے اندر جو ٹاکسیسٹی آ گئی ہے, جو سوسائڈل امپریشنز آ گئے ہیں, جو ایبیوزونیس آ گئی ہے, اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ؟ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسیاں, گورنمنٹ کی پالیسی جی, اس میں اگر آپ کو پڑھے لکھے, آپ کو روزگار نہیں ہے, آپ کے پاس, آپ کو آپ کی انرجی کو چینلائز نہیں کیا جاتا. اگر آپ کی یوتھ ہے وہ کیا کرتے ہیں, بائکس لے کر وہ ون ویلنگ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ان کے اندر انرجی بہت زیادہ ہے, ان کو کھیل کے میدان نہیں ان کے پاس, ان کو انرجی ایگزاسٹ کرنے کے, ان کے پاس جو انرجی کا جو ہے وہ فلو کو ان کے پاس وہ نہیں ہے, سپورٹس کی فارم میں نہیں ہے, ان کے پاس میدان نہیں ہے, یا وہ ان کو مواقع نہیں دیے جاتے. تو جب آپ کو اس طرح کے معاملات کا سامنا کرنا پڑے اور آپ کی جو آئے روز آپ کو ٹریفک میں آپ پھنس جائیں, ٹائم پہ بچے جو ہے نا وہ اسکول نہ پہنچ سکیں, آپ کے گھر کے اندر گیس بند ہو جائے اور آپ کا کھانا نہ بن سکے, اور اسی طریقے سے آپ کے جو معاشی حالات ہیں وہ تنگ دستی کی طرف جائیں, تو اس صورت کی میں بھی کسی بھی انسان کے ذہن کے اوپر, اس کی نفسیات کے اوپر اثرات پڑتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, اور وہ اثرات اس کے رویے میں نظر پھر وہ انسان ایسا ایسا وہ اپنی جو اس کی جو گرومنگ ہے, جو سیلف گرومنگ ہے, جو برائڈلڈ گرومنگ ہے, جو اس نے خود سے لگام دی ہوتی اس گھوڑے کو, اپنے اخلاقیات کے گھوڑے کو, یا اپنی جو اس کے رویے کو گھوڑے کو, تو وہ جو گھوڑا ہے وہ لگام کے بغیر ہو جاتا ہے. لیکن سر یہ گھوڑا لیش آؤٹ کیوں نہیں کرتا طاقتور کے اوپر, کمزور پہ کیوں لیش آؤٹ کر جاتا ہے؟ اس کی ایک ریزن ہے. دیکھیں, جب آپ کے نفسیات کے اندر ایک چیز بٹھا دی گئی ہے کہ آپ نے ریزسٹ نہیں کرنا, آپ نے ہمیشہ جو ہے نا جو ہے وہ نرم سائڈ کی طرف اپنے آپ کو رکھنا ہے. یا جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں, افسر ڈانٹتا ہے اپنے محتاط کو, محتاط ڈانٹتا ہے اپنی بیوی کو, بیوی ڈانٹتی ہے اپنے بچوں کو, ٹھیک ہے جی, اور اینڈ جو افسر سے کہانی شروع ہوتی ہے وہ گھر میں بچوں پہ آگے نزلہ گرتا ہے اس رویے کا. یہ رویے کی بات کر رہے ہیں نا, وہ رویے کا شکار بچے ہوتے ہیں. اگر میاں بیوی کی لڑائی ہے تو رویے کا اثر بچوں پہ پڑے گا. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روٹی کپڑا مکان کی اکنامک سٹرگل, پولیٹیکل انسرٹینٹی, یہ سب آپ کا بیہیویئر خراب کرتی ہیں, یہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں آپ کے بیہیویئر کے اندر. اچھا جی بالکل. اگر سب کچھ یکساں مواقع ہوں, جس طرح ہمارا آئین پاکستان کہتا ہے کہ ایکویلٹی ہوگی, ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی, تمام کو موقع ملیں گے. اب آپ نے یہاں پہ سپورٹس پروگرام کیا ہے, جب کوئی کمپٹیشن کروایا, کمپٹیشن میں سب لوگوں کو بلایا, ان کو موقع ملا ہے, اگر کسی نے پرفارم نہیں کیا وہ فارغ ہو گئے, جس نے پرفارم کیا ہے اینڈ پہ جو ونر ہوتا ہے اس کے سارے تالیاں بجاتے ہیں. کیوں بجاتے ہیں؟ کہ باقی سیٹسفائی ہو چکے ہوتے ہیں کہ یار ہم سے تو نہیں بن پایا, کم از کم اس نے کر دیا اور یہ اس کا رائٹ فل تھا. اب کیا ہوتا ہے, ایک نوجوان جو ڈگری ہولڈر ہے, تمام اس کی کوالیفیکیشن پوری ہے, لیکن اس کو نوکری نہیں ملتی. اس لڑکے کو دی جاتی ہے جو ایم پی ایم این اے کا سفارشی ہے, 3rd ڈویژنر ہے, اس کو کوئی اس کی کمپیٹنسی نہیں ہے, لیکن اس کو جاب مل جاتی ہے. تو یہ آپ کے اس نوجوان کے رویے کا برا اثر پڑے گا. ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا میں تسمہ یہی بات میں ریپیٹ کرنا چاہوں گی, جیسے بھی سر نے کہا کہ کچھ فیکٹرز
غیر یقینی صورتحال کے, روٹی کپڑا مکان کی اسٹرگل کے, گھر میں کسی پرابلم کے, یا آپ کے ساتھ کوئی ذاتی ہو, آپ کا بیہیویئر اچھا نہیں رہنے دیتے, تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں, یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی مثال لیں, کیا صورتحال ہے باہر, نہ نوکری ہے نہ روزگار ہے, دنیا کو فکر ہے ہماری کہ ان کا کیا بنے گا, ہمیں اپنی کوئی فکر نہیں. تو وہ مسئلے جو ہم اپنے رویوں سے خود کریٹ کر دیتے ہیں, ان کا سدباب پھر ہم کیسے کریں؟ اور اگر اسی تناظر پہ ہم رویے جج کریں کہ یہ تو صحیح نہیں, تو پھر تو ہمارا کوئی پرسان حال نہیں, پھر تو یہ ٹھیک نہیں ہونے والے. ہاں جی, نہیں, اس کا انوائرمنٹل فیکٹر ضرور افیکٹ کرتے ہیں, لیکن اس کے لیے بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ آپ کو اپنے جو گھر کی سچویشن ہے وہ باہر سڑکوں پہ نہیں لے کے آنی. آپ نے جو بھی گھر کے اندر جو معاملات ہیں, آپ کے پاس نوکری ہے نہیں ہے, پیسے ہے نہیں ہے, کچھ بھی چیز ہے, تو آپ کے وہ اس کو رویے کے اوپر افیکٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی ایک ٹریننگ کا حصہ ہے کہ آپ کو, اور پھر اگر آپ کے پاس, جس طرح سر بتا رہے ہیں کہ کسی دوسرے پہ ذمہ داری عائد کرنا کہ گورنمنٹ نوکری دے گی, تو یہ ضروری نہیں ہے. آپ کے پاس جو اسکل, آپ اسکل حاصل کریں, عورتیں, آدمی, بچے, بچیاں, یعنی اپنے پہ کام کریں اور بھول جائیں آؤٹ آف دا سرکل کیا ہو, جو چیزیں آپ کے دائرے کار سے باہر ہیں. بالکل, ابھی تو بچے بھی, چھوٹے بچے بھی کما رہے ہیں. دیکھیں چھوٹے بچے اسکل حاصل کر کے یوٹیوب پہ بنا کے, تو وہ ٹین ایج, یعنی کہ ٹین ایجر بھی نہیں ہے, اس سے بھی کم چھوٹے بچے جو ہیں, 10-12 سال کے بچے بھی جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں. تو یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کی سیلف امپروومنٹ یا آگے بڑھنے کی کتنی خواہش ہے. یہ ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن. اور اس میں جو لوگ دوسرے پہ بلیم کرتے ہیں یا ذمہ داری عائد کرتے ہیں, وہ پھر آگے ان کی گروتھ نہیں ہو سکتی ان معاشروں کی. ٹھیک ہو گیا. زبیر صاحب, رویوں کے خراب ہونے کی وجہ بے وجہ کی فراغت بھی ہو سکتی ہے, یعنی میرا کوئی ٹارگٹ نہیں, میرا کوئی گول نہیں. جو پوائنٹس آپ نے ہائی لائٹ کیے ہیں وہ بجا ہیں. تحقیق دان بھی یہی کہتے ہیں کہ ماحول خراب ہو تو رویہ بھی خراب ہونے لگتا ہے, لیکن وہ میرے دائرہ اختیار سے باہر ہیں. میں سرکار ٹھیک نہیں کر سکتی, میں انصاف لاگو نہیں کر سکتی, جو میرے دائرہ اختیار میں ہے اس کو تو میں اچھا کر سکتی ہوں. تو بے وجہ کی فراغت جو ہے, کیا اس نے بھی ہمارے رویوں کو ڈپریس اور ٹاکسک نہیں کر دیا؟ دیکھیں, جب ہماری انرجیز چینلائز نہیں ہوتی, ایک نوجوان ہے وہ تو سر اسے چینلائز کرنا بھی تو میں نے خود ہے. نہیں, اس میں میں ایک مثال دیتا ہوں نا جی. ایک اگر نوجوان ہے, وہ جو اچھے پیرنٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے کو فارغ نہیں بیٹھنے دینا, ہمارے بڑے بھی یہی کہا کرتے ہیں, کسی آرے لگا کے رکھنا ہے, کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں ڈال کے رکھنا ہے. بیٹا آپ نے یہ کام کرنا ہے, اگر بچی ہے تو اس کے پیپر ختم ہو, بیٹا پیپر ختم ہو, گھر کے کام کرنے, آپ نے یہ کرنا ہے, سلائی کرنا ہے. اس کو ایک کپڑا دے دیا جاتا ہے, اس کے اوپر آپ نے یہ بیل بوٹی جو پھول وغیرہ بناتے جانا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ سویٹر بن دینا ہے, یہ کچھ وٹ ایور جو بھی پرانے دور کے معاملات تھے. اب جو ماڈرن دور ہے اس میں بچوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے بیٹا یہ کتابیں, یہ سلیبس ہے, آپ نے یہ بکس ہیں, یہ ایکسٹرا کریکولم سلیبس ہے, یہ آپ پڑھیں. ٹھیک ہے, یہ تو بچوں کی حد تک ہے. جب نوجوان ہے وہ اگر فارغ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نئے وینیو تلاش کرے, وہ پازیٹیوٹی کی طرف جائے. اب یہاں پہ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے, وہ جب مسجد کی طرف نوجوان 5 ٹائم جائے گا تو اس کے وہ ایک تو وہ ایکٹیویٹی میں رہے گا, اس کے اندر پازیٹیوٹی جنم لے گی. یاد رکھیے, جہاں پازیٹیوٹی ہوگی وہاں پراسپیرٹی جنم لے گی. ایڈورسٹی کے اندر بھی اگر آپ پازیٹیو ہیں, اندھیرے کے اندر بھی آپ روشنی کی امید رکھتے ہیں, تو آپ کو اجالا ہی ملے گا دوسرے اینڈ پہ. لیکن اگر آپ کے اندھیرے میں رہ کے آپ اندھیرا ہی تلاش کر رہے ہیں تو آپ وہیں کھڑے رہیں. ٹھیک ہے, اب یعنی اگر آپ نے باہر کی فورسز کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیا, ہاں, تو پھر آپ کا کچھ نہیں بن سکتا, پھر آپ اندھیرے میں ہیں. ہاں, اس کی دیکھیں جو ریزسٹنس ہے وہ ایک اس کی بھی ریزسٹنس کو بھی ریپل کرنے کی ایک, یا اس کی انرجی کے لیے ساری وہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اب دیکھیں, ایک نوجوان جو پاکستان میں ہے, جب وہ باہر جاتا ہے, آؤٹ آف کنٹری جاتا ہے, تو ایئرپورٹ اترتے ہی اس کا رویہ چینج ہو جاتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ ڈنڈے والا کھڑا ہے, مجھے ڈنڈا بھی مارے گا اور مجھے پکڑ لیا جائے گا اور مجھے واپس بھیج دیا جائے گا. وہاں وہ بہترین نوکری کرتا ہے, بہترین بولتا ہے, کسی بدتمیزی نہیں کرتا, معاملہ ٹھیک رکھتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے یہ کیا تو اس ملک کے قانون کے تحت مجھے اسے نکال دیا جائے گا یا جیل میں ڈال دیا جائے گا. سر پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا نا, سسٹم ڈیولپ کر لیں آپ, ایک چیز, اور اس کے بعد بیہیویئر مولڈ ہو جائیں گے. جس معاشرے میں, جس شخص میں, جس گھر میں سرٹنٹی نہیں ہے, کوئی پختگی نہیں ہے کسی معاملے میں, سرٹنٹی نہیں ہے, وہاں پہ اگر وہ معاشرہ یا وہ شخص یا وہ علاقے جو ہمیشہ غیر یقینی کی صورتحال میں ہے, ادھر یہ معاملات بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اسماء حسن صاحبہ,
آخر میں آپ کوئی 2-3 پوائنٹس ایسے بتائیں کہ رویہ اچھا کرنے میں کامیاب ہو سکیں ہم. دیکھیں ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیلف امپروومنٹ اور معافی، اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو سر نے جس کا ذکر کیا، جس کا ہمیں پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا، کہ اللہ سے تعلق اپنا جوڑے. جب ہم سب اپنی 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے بات چیت کریں گے اور چوری نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، اور اس پہ جو کرے گا اس کو سزائیں بھی ملیں گی، اور ہم یہ امپلیمنٹ کریں گے، تو یہ جب تک ہم اپنے اوپر پوری طریقے سے نا اسلامی نظام کو گھر کے اندر نافذ نہیں کریں گے تو ہمارا تو دن بڑی اچھی طریقے سے کٹ جائے گا. اگر ہم اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے، قرآن شریف پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، یعنی ہم اپنا رویہ اچھے کرنے کے لیے مذہب کا سہارا لیں، بالکل بالکل اللہ سے جڑیں بالکل اور درگزر کا رویہ بالکل درگزر کریں. اور تو استاد ہونے کی حیثیت سے آپ کیا ایڈوائز دیں گے؟ ہاں، استاد ہونے کی حیثیت سے بھی میں یہ ایڈوائز کروں گی کہ بہت ساری جو چیزیں ہوتی ہیں اسکول اور کالجز میں، اس میں ہماری اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز، اور جس طرح پولیٹیکل، جس طرح ہمارے پاس جس طرح پالیٹکس ہے، تو اس میں ایک زمانے میں یونین ہوا کرتی تھی، اسٹوڈنٹ یونین. اس سے وہ ایک ہوم گراؤنڈ ہوتی تھی، ٹریننگ ہوتی تھی بچیوں کی ٹریننگ ہوتی تھی کہ وہ یونین میں آ کے، کالج یا اسکول کے یونین میں آ کے تو وہ سیکھتے تھے. تو اب جو ہمارے پاس پولیٹیشنز آ رہے ہیں یا نظام چلانے کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں، ان کی تربیت گاہ کوئی نہیں ہے، ان کے لیے اخلاقی ٹریننگ سینٹر ان کے لیے کوئی نہیں ہے. وہ سیدھا اپنے دولت یا اپنے نام کی بلبوتے پہ آ جاتے ہیں. تو ٹریننگ وہاں پہ ہے نہیں ہمارے پاس کوئی ان کی جو ہوتی ٹریننگ تھی. سینٹر تو ہیں ایگزسٹ کرتے، لیکن تربیت مہنگی ہے. تربیت، ہاں جی، تو وہ تربیت اب مفت نہیں ملتی. جی تو جو ہیلدی ایکٹیویٹیز تھیں، بچیوں کی جو ہیلدی ایکٹیویٹیز تھی، ان کو دوبارہ ریوائیو کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا زبیر صاحب، اسی طرح کا پیکج کوئی آپ ڈیسائیڈ کیجئے. جی، میں تو رول آف لا پہ یقین رکھتا ہوں. دیکھیں، اگر کسی بھی معاشرے کو بہترین بنانا ہے تو قوانین پر عمل درآمد کروائیں، قانون پہ عمل درآمد کروائیں. رویے بہتر کرنے ہیں تو رویے بہتر کرنے ہیں. اسکول کے اندر رولز پہ پابندی کریں. رولز کو جو فالو نہیں کرتا بچہ، اس کو اگر اسکول میں نہیں، اس کے پیرنٹس کو بلا لیں. اسی طریقے سے اگر کوئی جو مختلف آرگنائزیشنز ہیں، وہاں پہ اگر کوئی رولز پہ عمل درآمد نہیں کرتا، جو رولز بنے ہوئے ہیں یا قوانین بنے ہوئے ہیں، تو یہ رولز اور جو قوانین ہیں جتنے بھی ہیں، یہ ہمارے رویوں کو بہتر بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ؟ اور ایکویلٹی، ایکول اپرچونٹی. اگر ہمیں ایکول اپرچونٹی ملتی ہے ہر جگہ پہ، ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی. جس طرح ہمارا آئین پاکستان کے اندر ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ہمیں ڈسکریمنیشن ہمارے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. اگر اس آرٹیکل کے اوپر عمل کر لیا جائے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اور اس کے علاوہ جو ذمہ داری ہے، سب سے بڑی ذمہ داری ہے، وہ سکول پہ ہے اور گھر پہ ہے. گھر پہ ہے، سکول پہ ہے، اساتذہ پہ ہے، ہاں، اور آپ کی اسٹیٹ پہ ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ اسٹیٹ تو بعد میں آتی ہے نا جی، آتی ہے سر، اسٹیٹ کا بھی بڑا ہے، لیکن جو پروڈکشن یہاں سے نکلتی ہے وہی اسٹیٹ کو جو ہے نا وہ آگے ریپریزنٹ کرتی ہے. بالکل بہترین ہو گیا. بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اور کسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، یہ قطعی میرا مسئلہ نہیں ہے. میرا ان کے اوپر کوئی اختیار نہیں، لیکن میرا اختیار اپنی ذات کے اوپر ضرور ہے. تو میں اپنی ذات کے اوپر محنت کر کے اپنے رویے کو اگر اچھا بنا لوں، اور میں اپنے ذہن کی ٹریننگ ایسی کر لوں، اپنے مائنڈ کو ایسے ٹرین کر لوں کہ اگر میرے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے یا میرے اوپر کوئی ایکشن کیا جاتا ہے تو میں نے ری ایکشن کیسے دینا ہے. اگر ہر صبح میں یہ سوچ کے نکلوں کہ آج میرے زبان ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، آج میں جن سے ملوں گی میں اپنی سوسائٹی میں کچھ پازیٹیو ایڈ کر کے آؤں گی، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر رویے بہتر نہ ہو سکیں، پازیٹیو چینج نہ آ سکے. آپ اس کو ایز اے ٹیسٹ لے کے دیکھیں کہ آپ پہلے اپنا رویہ بہتر کریں، اور اس رویے کا پھر آپ آفٹر امپیکٹ دیکھیں آپ کے گھروں اور سوسائٹیز پر، ورک پلیسز پہ کیا آتا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان مریم مصدق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.